अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज बहुत कुछ है आपको बताने के लिए और मेरी वीडियो थोड़ा ज़रा डिले के साथ पोस्ट हुई है। दिन की वीडियो वो मैंने रिकॉर्ड की हुई थी। तब तक बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी नहीं थी, लेकिन लाइक आई मेंशन्ड इन द वीडियो कि जी हुकूमती रद्द-ए-अमल के बगैर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कुछ करे, उस पर रिस्पॉन्स ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और जो साइलेंस में ऑब्जर्व करी थी हुकूमत, तो उसको किसी न किसी एक मवाद की तलाश थी और बज़ाहिर तो उनको ऐसा लग रहा है कि सोहेल आफरीदी के खिलाफ उनको बहुत कुछ एविडेंस मिल गया है। We've heard this again and again and again and again and again कि बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया। मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना हरा दे। 11 साल से पीटीआई के किसी अहम ओहदेदार पे किसी वजीर, मशीर और लीडर पर हमला नहीं हुआ और इस 11 साल में पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें जो केपीके में मौजूद हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, उन पे हमले हुए हैं। क्यों? उनका एक बयान, उस पे हम जरूर बात करेंगे। कराची के उस दौरे के भी हवाले से बहुत एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ है आपसे कुछ देर पहले, वो भी आपके सामने रखते हैं। और जो आज ये मैंने इसलिए बैकग्राउंड में लगाया क्योंकि नवीद कमर साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। पीपल्स पार्टी ने आज नेशनल असेंबली से वॉकआउट किया था और मामला कुछ यूं सरफेस करता है कि एक सदारती ऑर्डिनेंस सरफेस किया जिस पर सदर साहब के दस्तखत ही नहीं थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाजन वॉकआउट किया असेंबली से। लेकिन इंटरेस्टिंगली और जो बातें सामने रखी गई, बड़ा एक सख्त पीपल्स पार्टी का जो है वो मौक़िफ़ सामने आया और सैयद नवीद कमर साहब भी। और मैं चाहूँगी कि आगाज़ में ही हम इसके हवाले से ज़रा बात कर लें। इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि अब समरी हो या कुछ इस किस्म के मामलात हों जिस पर सदर साहब जो हैं वो उनके ध्यान में ना आए या उनके बगैर असेंट के वो आगे बढ़ जाए, वो चीज़ समझ आती है। लेकिन ये एक ऑर्डिनेंस की बात हो रही है और ऑर्डिनेंस में सदर साहब का दस्तखत ना होना, ये ऑर्डिनेंस भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस था जिस पर सदारती दस्तखत नहीं थे। और जो ये ऑर्डिनेंस था, ये 6 दीगर बिल्स और एक ऑर्डिनेंस के हमरा ऐवान सदर को भिजवाया गया था, जो वफाकी हुकूमत के ज़राए बता रहे हैं। और इंटरेस्टिंग, मतलब एक ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ चीज़ें सामने आई हैं। शोर शराबा इन्होंने डाला और ये वॉकआउट कर गए कि जी ये क्या है। और फिर हम कड़ियां जोड़ने लगे कि ये अचानक से हुआ क्या है। पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या ये एक रद्दअमल है कि सदर साहब के असेंट के बगैर, उनके दस्तखत के बगैर एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया जाता है। और 10 रोज पहले जो है वो बात कुछ सामने आती है। अच्छा, कुछ लोग रिलेट इस बात से भी कर रहे थे कि ये शायद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है बल्दियाती उस इलेक्शन से मुतालिक भी, वो शायद इस कानून से मुतालिक ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हुआ है। लेकिन टर्न्स आउट कि जी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मुतालिक था। और ये सदर साहब जो है इस पर दस्तखत क्यों नहीं थे और दस्तखत के बगैर ही ये जारी कर देना, क्या पीपल्स पार्टी को कोई रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि भाई वफाक जो है अब उसमें पीपल्स पार्टी के बगैर ही चीज़ें मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। सो बहुत चीज़ें सोची जा रही थी, बहुत सारे सवालात रेज हो रहे थे। और साइमल्टेनियसली स्पीकर साहब के साथ भी जो अहम मुलाकात ऑपोजिशन की चल रही थी वो भी बड़ा दिलचस्प था क्योंकि एक तरफ आमिर डोगर साहब है, बैरिस्टर गौहर खान साहब, असद कैसर साहब, ये सब स्पीकर साहब से मुलाकात कर रहे थे ऑपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतालिक। और अचकजई साहब से मुतालिक गौहर साहब भी कह रहे हैं कि जी थर्सडे तक, यानी कि कल मंगल है, फिर बुध है, 2 रोज के बाद जो है वो स्पीकर साहब की तरफ से भी बाकायदा एक शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और अदालत से केस वापस ले लिया गया है। स्पीकर साहब के बकौल ऑपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्तें 13 जनवरी तक जमा कराई जाएंगी और 14 जनवरी को गिनती का अमल होगा। यानी कि 14 जनवरी, आज 12 तारीख है, 13, 14 बुध के रोज तक। अब मैं आपको कुछ हम डॉट्स को लिंक करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ है। मेरे प्रोग्राम में भी कुछ जरा इंकशाफात और हल्की फुल्की सी बाखबर जो सहाफ़ी होते हैं ना, वो बड़े तेज होते हैं माशाल्लाह से, वो कुछ ना कुछ हिंट्स जरूर छोड़ जाते हैं। और जब डिस्कशन हो रही थी तो कुछ इस किस्म की बात सामने आई कि पीपल्स पार्टी, ऐसा भी तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाह रही हो। ये भी मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि बिलावल साहब, और फिर जब आप कड़ियां जोड़ने की कोशिश करें तो बहुत कुछ समझ आने लगता है। मजहर अब्बास साहब की मैंने गुफ्तगू लास्ट वीलॉग में भी कही थी कि मजहर अब्बास साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट की नॉर्ड से, यानी उनकी अलाइनमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में, सिंध में स्पेस दी गई थी, पॉलिटिकल स्पेस आफ्टर 3 इयर्स, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की नोट के बगैर जो है
وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, یہ تو پر بھی نہیں مار سکتے. اور ہم ایسے تعریف کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے, پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں ٹف ٹائم ضرور دے سکتی ہے, لیکن جب سسٹم کے آپ گارنٹر ہوں, سسٹم کے آپ ضامن ہوں اور آپ پارٹ اینڈ پارسل ہو ہر چیز میں, تو آپ بہت زیادہ اپنے تئیں فیصلے نہیں کر سکتے. نہ آپ اس حکومت میں آنے کا فیصلہ آپ کا تھا, نہ حکومت سے ایگزٹ کرنے کا فیصلہ آپ کا, سوللی آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. سو اس میں آپ کو اس بیگیج کا جو ہے وہ یہ بیگیج اٹھانا پڑے گا پیپلز پارٹی کے لیے. سو اب انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب یہ آرڈیننس والی بات سامنے آتی ہے تو بظاہر تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی جواز ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ایک کوئی فرکشن, ایک ذرا ایک غم و غصہ, اپنا ایک احتجاج رجسٹر کرانے کے حوالے سے, کیونکہ کوئی اتنا بڑا ریزن نظر نہیں آ رہا تھا. اور یہ بھی دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی آرڈیننس کا معاملہ جس پہ ایک ایکسپلسٹ, شرمیلا فاروقی صاحبہ کہی تھی, آرڈیننس پہ ایکسپلسٹ اسینٹ جو ہے وہ صدر کا ہونا ضروری ہوتا ہے. سو یہ ایسے ہی صدر صاحب جو ہے وہ ان کے اسینٹ کے بغیر یہ جاری نہیں ہو جاتا. آلدو خبر یہی ہے کہ جو ہمارے پاس آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کو اب بل کی صورت میں پارلیمنٹ میں لایا جائے گا, اور یہ وفاقی حکومت کی جانب سے آرڈیننس اب واپس لے لیا گیا ہے. دو تین چیزیں ہیں کہ یہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ they were just trying to test waters کہ کیا ایک ریاکشن آئے گا, کیا ایک رد عمل آئے گا پبلک کی کنزمپشن کے لیے. کیونکہ میرے پروگرام میں آج دو بڑے سینئر صحافی تھے, سعید قاضی صاحب, آپ سب بڑے ان کو شوق سے سنتے ہوں گے. سعید قاضی صاحب تھے اور دو ٹوک بات کرتے, اور عامر الیاس رانا صاحب تھے, دونوں ایکولی بہت باخبر. سعید قاضی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی ان کے درمیان ایک فنڈامنٹل رفٹ نہیں ہے, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ, یعنی کہ جو جس طرح بات ہوتی ہے ایک ہی اس کے چٹے بٹے ہے, اور یہ جو ہے وہ ان کے درمیان کوئی اس قسم کی ریفٹ یا کوئی ایسی اینیموسٹی یا کوئی فرکشن اس طرح کی نہیں ہے. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, یہ بالکل سسٹم کے ساتھ ہی چلیں گے, یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ آرڈیننس وغیرہ کی بات. اور آپ نے دیکھا کہ کنویننٹلی یہ واپس بھی لے لیا گیا. سوالات جو ریز ہو رہے تھے وہ یہ تھے اس پورے معاملے کے منظر عام پر آنے پر کہ کیا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب, جنہوں نے کل ایک ہنگامی بنیادوں پہ اپنی پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے جو اجلاس بلایا ہے اس میں وہ کتنا فیوریسلی ایک رد عمل دیتے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا یا یہ بھی کچھ چیز گزر جاتی اور پھر دونوں کے دونوں جو ہے وہ ہنسی خوشی رہنے لگیں. سو نظر تو بہرحال یہی آ رہا ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو آزاد کشمیر کا معاملہ پتہ ہے, وہاں پر آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جو ایک چینج دیکھا گیا, اور پھر ایک فرینڈلی اپوزیشن والا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک حکومت میں ہے, ایک اپوزیشن میں ہے, اور فرینڈلی اپوزیشن ہے. اپنے ووٹر کو وہ پورے ملک بھر میں کیا بتائے گی کہ وہاں پہ ہمارے ایک اپوزیشن میں اور ایک حکومت میں آزاد کشمیر میں, لیکن وفاق میں ہم جو ہے وہ ایک اتحادی ہیں, ایک ہی حکومت کے ہم حصہ ہے, ہم دونوں بڑے قریب ہیں. سو یہ لوگوں کو کیا سمجھا جا رہا ہے کہ مطلب ان کے منہ پہ کیا لکھا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ جو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو بات ہے, کیونکہ عامر الیاس رانا صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ بالکل یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ, اور بڑے کیجولی انہوں نے بڑے مزے سے بتا دیا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن اس کو ایک نقطۂ آغاز بنا کر اپوزیشن میں بھی جا کے بیٹھ جائے, یعنی کہ ٹریجری بینچز سے اٹھ کے پیپلز پارٹی اپوزیشن میں چلی جائے. اس بات کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اپوزیشن میں آنا پیپلز پارٹی ایک آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کیونکہ پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں تمام اقدامات کے. سو اگر اپوزیشن میں آ کے بیٹھتی ہے دیٹ ول اسٹل بی بیٹر دین واٹ ول ایکچولی ہانٹ دیم ان دا فارم آف محمود اچکزئی صاحب. اگر تو محمود اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے تھرسڈے, جو کہ جس کے آثار بہت کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ جتنا ڈیلے آلریڈی اس معاملے میں ہو چکا ہے اس کے آثار کم ہیں. مطلب ہمیں واقعی میں دل نہیں مانتا کہ فوری طور پہ اچکزئی صاحب خود بھی نہیں, آف دا ریکارڈ جو ہے اچکزئی صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنے والے میرا نوٹیفیکیشن ایشو. سو اچکزئی صاحب جو ہے وہ دیگر کچھ ریلیونٹ کوارٹرز میں بھی ان کا نام جو ہے وہ جب سے عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیا تھا تب سے ہی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے, اور کہ ان کا نام کیوں دے دیا گیا ہے. پھر ایسا تاثر دیا گیا کہ اچکزئی صاحب کا اس لیے نام دیا گیا وہ ہارڈ لائنر ہے, حکومتی لوگ جو ہے وہ خود بولتے ہیں, تو ان کے لیے تو ایک بہت بڑا نائٹ میئر ہوگا اچکزئی صاحب کے فارم میں ایک اپوزیشن لیڈر. سو دے وڈ اسٹل وانٹ کہ, اور جنہوں نے ان کو ساتھ بٹھایا وہ چاہیں گے کہ جی اپوزیشن کو بھی اسی طرح سے مینج کر لیں تاکہ ایک سموتھ سیلنگ اس حکومت کے لیے اگلے کچھ سال بھی انشور کر لیا جائے. اور جو 2027 کی اب بات کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب 2027 تک جو ہے وہ
اس منصب پر فائز رہیں گے. کوئی ونڈر بوائے تھے, تھنڈر بوائے, سپر مین اور پوسٹر بوائے اور یہ سارا جو چیزیں ہیں, یہ شہباز صاحب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ شہباز صاحب کو لے کر آنے والے شہباز صاحب سے بہت خوش ہیں. اور شہباز صاحب جو ہے ہاں ڈیلیورنس میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور پھر پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ ود دا پاسٹ. سو پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جی 2027 تک جو مڈ الیکشنز جو ہے 27 میں اس کی کچھ بازگشت ہے, لیکن 27 تک شہباز صاحب کی اس پورے سال جو ہے ان کی ایک اسموتھ سیلنگ کو انشور کرنے کے لیے اپوزیشن کو بھی مینج کیا جائے گا. اپوزیشن ابھی تک ان دا فارم آف اے فیو فیسز ٹف ٹائم دیتی ہے, لیکن پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے جب حکومت خود کہہ رہی ہو کہ جی پہلے پی ٹی آئی کے اپوزیشن بینچز کے جو پہلے 2 صفوں میں جو لوگ براجمان ہیں وہ ہمیں آ کے ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی ہماری خود نہیں سنتی ہے. سو ان روز میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس بات کا, لیکن وہ لوگوں سے تو آپ خوش ہیں, پر جو اصل اپوزیشن کی آوازیں آپ جیسے لیٹ سے آج مولانا فضل الرحمان صاحب کافی بول رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول جی یہ جو 2/3 میجورٹی ہے, وہ کہتے ہیں ایک سال میں 2/3 میجورٹی مل لی, 2/3 اکثریت انہوں نے حکومت نے حاصل کر لی, اور یہ جعلی اکثریت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ جبری اکثریت ہے. اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک اتھارٹی اپنی حاصل کر لی, اختیار حاصل کر لیا, اور یہ گرفت جو ہے وہ اپنی مضبوط کر لی ہے اس 27ویں آئینی ترمیم کے تحت. سو یہ مولانا صاحب ہوں, محمود خان اچکزئی صاحب ہوں, یہ سسٹم کو جو ہے وہ مسلسل ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اچکزئی صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت سے زیادہ آگے اچکزئی صاحب عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے ایک آواز, ایک نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں, اور 8 فروری کی کال بھی اچکزئی صاحب نے اسی حوالے سے, اسی تناظر میں کہ لوگوں کو وہ موبلائز کرے, لوگوں کو وہ باہر نکالیں ملک کے طول و عرض سے. پی ٹی آئی کی قیادت سے زیادہ اچکزئی صاحب اس وقت فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور نیچرلی یہ اپوزیشن کو ایک وہ ایسا فیس مل جائے کہ جو مذاکرات کی بات ہو یا ان سے ڈیل کرنے کی بات ہو, فارملی جو ہے وہ فیس پھر اچکزئی صاحب کا ہو ان دا فارم آف اے نوٹیفیکیشن. اور نوٹیفیکیشن سے متعلق بھی میں آپ کو بتاتی چلوں, آج جو میں نے ذکر کیا کہ اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے حوالے سے چیف وپ پاکستان تحریک انصاف کے ملک عامر ڈوگر صاحب نے جو ایوان میں قائد حزب اختلاف کی تعیناتی کا مطالبہ انہوں نے جب دہرایا, تو انہوں نے کہا ویریفیکیشن اگر آپ کو چاہیے تو ارکان جو ہے وہ ویریفائی کرنے کو تیار ہیں, آپ کو کس چیز کی ویریفیکیشن چاہیے. اب نمبر گیم بھی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کتنے نمبرز جو ہیں وہ ان دونوں جماعتوں کے وہ اس وقت ایز آف ناؤ سٹینڈ کرتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ obviously 75 اس کے ارکان ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 74 ہیں. سو دیر از جسٹ ون شاٹ. اب یہ کل کا دن ہے اور پرسوں یہ کاؤنٹنگ کا عمل ہوگا. پاکستان کی سیاست ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, منورنگ جو ہے وہ تو گھنٹوں گھنٹوں میں ہو جاتی ہے, منٹوں منٹوں میں ہو جاتی ہے. سو یہ ایک کو کس طرح سے مینج کیا جائے گا, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی جس طرح میں نے بہت سارے لوگوں سے میں ری چیک کرنا چاہ رہی تھی, ری کنفرم کرنا چاہتی تھی, ایون پیپلز پارٹی والوں سے, سو کل تک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی کل کچھ نہ کچھ سرپرائزز کے فارم میں چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. سو لیٹس سی جی کہ کس طرح سے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں, اور موسٹ لائکلی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن لیڈر آف دی اپوزیشن کا, بٹ اچکزئی صاحب کا بہرحال نظر آ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب کے متعلق وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. کچھ خبریں یہ بھی سامنے آئیں کہ جی رائے ونڈ سے میاں صاحب نے بڑا شور مچایا ایاز صادق صاحب کے حوالے سے کہ کیوں نہیں اب تک اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو سکا ہے. یہ کچھ 1-1.5 مہینے کے اندر کی آپ کو خبر میں بتا رہی ہوں, لیکن اس وقت ایاز صادق صاحب کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. جو معاملات جہاں سے آتھرائز ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ اچکزئی صاحب کے نام پر اتنی زیادہ اپروول کہیں سے نہیں ہے. سو اتنا آسان نہیں ہوگا, اور گورنمنٹ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بلاول صاحب کی جو ہے وہ موو کیا ہے, اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سیناریو ہوگا, کیونکہ اگر بلاول صاحب اگر کنٹمپلیٹ کرتے ہیں ٹو جوائن اپوزیشن, تو پھر ایاز صادق صاحب یہ ہنٹ کیوں کر رہے ہیں خود سے کہ اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن تھرسڈے تک ہو جائے گا. اگلا اپوزیشن کیا بلاول صاحب ہو سکتے ہیں, آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ اگر تو اپوزیشن لیڈر بلاول ہوتے ہیں تو یہ کس قسم کا سیناریو ہوگا, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کس حد تک کارنرڈ نظر آئے گی, کیونکہ ایک طرف سہیل آفریدی صاحب ہے جو کہ
آج بھی میں دیکھ رہی تھی جب وہ کراچی سے وہ مزار قائد گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو بک ہے اس کو سائن بھی کیا, لوگوں نے ان کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا, انہوں نے کہا یہ دیکھو بندے کی ہینڈ رائٹنگ کتنی اچھی ہے, ہماری تو ہینڈ رائٹنگ زندگی میں اچھی نہیں ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب وہاں پر سے واپس جب اسلام آباد آئے ہیں تو اکانومی کلاس میں پیچھے بیٹھے ہوئے جہاز میں پریولیجز انجوائے اپنا کر سکتے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایئرپورٹ پہ وہ ایک عام پیسنجر کی طرح بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں, کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی نہیں, ایک عام ورکر کی طرح جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. اور یہ ایک صوبے کا 4.5 کروڑ کی آبادی والے اس صوبے کا چیف منسٹر ہے. حکومت کی بھی چیخیں آج سنائی دی, وزیر اطلاعات ہوں عطا تارڑ صاحب یا پھر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب, بہت کچھ بولا گیا اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ جی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب, ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ریاکشن نکلنا تھا. کل تک کا جو کراچی کا شو تھا وہ تو نیچرلی بہت زیادہ ہضم تو نہیں ہوا, تو اس پر ایک ریاکشن ضرور آنا تھا, اور ریاکشن یہ تھا کہ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے سہیل آفریدی صاحب دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام ایمبیگوٹی پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں, اور ان کا ایک بیان جو ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے متعلق ایویڈنس دیے جائیں. سہیل آفریدی صاحب انہوں نے کہا کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد انہوں نے مانگے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ بار بار کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی افغانستان سے اور کہیں کچھ کیوں نہیں ہو رہا, کسی اور ملک میں کیوں نہیں ہو رہا. تو طلال چودھری صاحب نے آج وہ بہرحال وہ جواز بنایا تھا تارڑ صاحب نے بھی, اور پھر بولا کہ جی یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے, اگر اتنا ہی آپ کو پسند ہے تو افغانستان چلے جائیں, دہشت گردوں کے لیے آپ نرم گوشہ ایک نرمی رکھے ہوئے ہیں. اور یہ تک بھی کہا کہ آپ دہشت گردوں کے لیے نرمی رکھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی وہاں پھینکیں گے جہاں دہشت گردوں کو پھینک رہے ہیں, اتنی ہمدردی ہے تو افغانستان تشریف لے جائیں. لوگوں نے اس پہ بڑا ریاکٹ کیا کہ یہ ان کو کیا طلال چودھری صاحب کو یہ ورثے میں ملا یہ ملک, جو وہ اپنی اتنی اتھارٹی آپ امپوز کر رہے ہیں کہ کون اس ملک میں رہ سکتا ہے اور کس کو اٹھا کے آپ باہر پھینکیں گے, اور عوام کے فیصلے کے برعکس. بہرحال ساتھ ساتھ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی یہ پالیسی ہے کہ قومی پالیسی پر ابہام پیدا کیا جائے, دہشت گردانہ حملوں میں 70% افغان شہری ملوث ہے, افغان سرزمین پر دہشت گرد نیٹ ورکس کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا ٹی ٹی پی سے متعلق وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی, جب گنڈاپور صاحب سی ایم تھے خیبر پختونخوا کے, تو آپس میں ایک دوسرے کے جب کے ساتھ سکور سیٹل کیے جاتے تھے تو پریس کانفرنس اینڈ ٹویٹس کا سہارا لیا جاتا تھا. اور محسن نقوی صاحب نے بھی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ بھائی ڈی آئی خان میں کون کس کو ٹی ٹی پی کو برائب کرتا ہے, یہ ٹویٹ پہ بتایا جاتا. تو پتہ سب کچھ ہے کہ ملک کے کہاں کہاں دہشت گرد جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کون کیا کر رہا ہے. بیکاز اٹس انبلیویبل کہ اگر ہماری ایجنسیز کو یہ نہ پتہ ہو کہ دہشت گردی کدھر ہو رہی ہے, دہشت گرد کدھر ہے, سب کچھ پتہ. اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ایفرٹس ہے اس کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں کہ جی وہ ایفرٹس میں ہی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے. لیکن اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے اس قسم کے جب بیانات دیے جاتے ہیں یا اپنے سیاسی اوپوننٹ کو نیچا دکھانے کے لیے جب دہشت گرد اور اس قسم کے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو آپ دنیا میں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی اوپوننٹ سے لڑنے جھگڑنے کے لیے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جا سکتے ہیں. اور طلال چودھری صاحب نے بھی آج وہی گفتگو کی ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے لیڈران کو ولنریبل دہشت گردوں کے آگے بنانے کے لیے کہ بھائی ان کو کوئی کیوں نہیں ٹارگٹ کر رہا. تو 11 سال سے پی ٹی آئی کے کسی اہم عہدیدار پہ کسی وزیر مشیر اور لیڈر پر حملہ نہیں ہوا, اور اس 11 سال میں پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو کے پی کے میں موجود ہیں, وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں, ان پہ حملے ہوئے ہیں. کیوں انوائٹ کر رہے ہیں وہ کہ کیوں نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ان کو, ان پر فوکس کریں, آپ کا فوکس کیوں نہیں ہے. مطلب کون سی یہ سوچ ہے طلال چودھری صاحب سے, مطلب میرے تو سمجھ سے باہر ہے. پہلے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے پیچھے پڑ گئے بغیر ہوم ورک کیے, اور اب وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کدھر اپنا سکور بڑھانے کے لیے اور کدھر اپنی اٹینڈنس لگانے کے لیے. معذرت کے ساتھ کہ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ان کو دہشت گرد کیوں نہیں ٹارگٹ کریں, آپ اپنے ملک کے سٹیزنز, نو میٹر کہ اگر وہ آپ کا کتنا ہی شدید کوئی دشمن کیوں نہ ہو, آپ چاہیں گے کہ دہشت گرد اس کو ٹارگٹ کرے, دہشت گرد اس کو نشانہ بنائے. مطلب آپ انوائٹ کر رہے ہیں دہشت گرد کو کہ جی ان کو کیوں نہیں کبھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ کس قسم کا رویہ ہے اور کس قسم کی سوچ ہے اور کون سا بیانیہ بنانے کی یہ کوشش ہے. We've heard this again and again and again and again and again کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا. میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا. ملاقات کے حوالے سے سی ایم سندھ کے ساتھ ایک ملاقات طے تھی
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بتایا جا رہا تھا کہ جی انویٹیشن اور سی ایم صاحب نے جو ہے وہ انوائٹ کیا تھا. گزشتہ روز تک بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ کوئی ڈنر کے لیے بھی انویٹیشن تھی. آج شفیع جان صاحب ایک پروگرام میں بتائے تھے اور ترجمان ہیں آپ چیف منسٹر صاحب کے. شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ جی سی ایم سندھ کے ترجمان نے کمیونیکیٹ کیا کہ جی سی ایم صاحب پہ پریشر ہے, سی ایم سندھ پہ مراد علی شاہ صاحب پہ پریشر ہے, وہ نہیں ملاقات کر سکتے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے, ان کے اوپر پریشر ہے, یعنی کہ مجبوریاں پوچھ کر بتاؤں گا, وہ ساری بات لنک کر سکتے. ترجمان سی ایم سندھ انہوں نے بتایا کہ سی ایم صاحب پہ پریشر ہے, مراد علی شاہ صاحب ملاقات نہیں کر سکتے, آپ اگر چاہیں تو آپ شرجیل میمن سے ملاقات کر لیں جو انفارمیشن منسٹر ہیں اس صوبے کے. یہ تو حال ہے. سو چینل کو سبسکرائب کیجئے جی, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کرنا ہے. گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تاثر ضرور بنا ہوا ہے یہ جو فرنٹ رو ہے اپوزیشن بینچز کی, جس کے حوالے سے حکومت خود کہتی ہے اور تعریف کرتی ہے ان فرنٹ رو میں اپوزیشن بینچز میں جو بیٹھے ہوئے ارکان ہیں ان کے حوالے سے کہ جی یہ بہت اچھے ہیں, یہ مفاہمت چاہتے ہیں, یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ویری سیولائزڈ, ان لائک جی باقی ساری پوری جو اپوزیشن ہے جو کہ مزاحمت, جو عوام کے ووٹ اور مینڈیٹ چوری کی بات کرتی ہے. سو ان کے برعکس یہ سارے بڑے اچھے ہیں, یہ بڑے ہم سے اچھے, ہمارے ساتھ ان کے روابط ہیں, ہمیں آ کے بہت کچھ شکایتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو حکومت بڑی خوش ہے اس بات سے. گور صاحب اب تک کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن اچکزئی صاحب کے حوالے سے وہ آ جائے گا تھرسڈے. لیٹس سی جی, بیکاز تاثر کی جو میں بات بتائی تھی کہ امپریشن یہ ضرور ہے کہ یہ الائنڈ ہے حکومت کے ساتھ اس پوری ملی بھگت میں, کہ ان کو خود بھی پتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی صاحب نے نہیں بننا ہے, ان کے نام کا نوٹیفیکیشن نہیں ایشو ہوگا کیونکہ معاملہ اتنا طوالت کا شکار نہ ہوتا, اتنا ڈیلے نہ ہوتا, اتنا پوسٹ پون کیونکہ آپ نے بالکل کر دیا ہے اس کو, اس حد تک پہنچا دیا آپ نے یہاں تک معاملہ. سو لہٰذا گور صاحب اور دیگر جو ہے وہ الائنڈ ہے اس بات سے حکومت کے ساتھ, اور یہ ایک ملی بھگت ہے. یہ میں آپ کو تاثر کی بات بتا رہی ہوں. اور یہ بالکل پھر مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا صاحب کا میں انٹرویو کری تھی اور مولانا صاحب نے کہا تھا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مولانا صاحب گفتگو ہوئی کیا تھی آپ لوگ جب اندر بیٹھے ہوئے تھے 26ویں آئینی ترمیم میں, آپ کو یاد ہے جب وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی مولانا صاحب کے گھر کے باہر اس وقت, تو میں نے کہا یہ اندر کیا کہتے ہیں, لگتا ہے آپ کو کسی نے کوئی خبر دی ہے. میں مسکرائی تو انہوں نے کہا میں نے ہی گوہر صاحب کو بولا تھا کہ گوہر صاحب آپ باہر جا کے ایٹ لیسٹ ایک فیس سیونگ آپ کو مل جائے گی, آپ باہر جا کے آپ بتا دیجئے میڈیا پہ کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ نہیں کر رہے, ورنہ گوہر صاحب اگری کر چکے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے فیور میں ووٹ کرنے کے لیے. سو گوہر صاحب اور ان کی جماعت کے اوپر ایلیگیشن بھی اب بھی یہی لگایا جاتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو, 26ویں آئینی ترمیم ہو, آپ نے اس کے خلاف ووٹ نہیں کیا, آپ نے واک آؤٹ کر لیا, آپ غائب ہو گئے. سو آپ نے ایک سموتھ سیلنگ گورنمنٹ کو اس کمفرٹیبل پوزیشن میں کر دیا, آپ نے ایٹ لیسٹ جے یو آئی یا دیگر جو ہے وہ اس کی مخالفت میں ووٹ دینے کے لیے کھڑے رہے. سو بیرسٹر گوہر خان صاحب اب یہ کیا کریں گے اپوزیشن لیڈر, اگر تو پیپلز پارٹی کا کوئی نہ کوئی ہمیں نیا ایک رخ نظر آتا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کلیئرلی کمفرٹیبل نہیں ہے حکومت کے ان تمام اقدامات کا حصہ یا اس سے وہ شیئر کرنے کے حوالے سے, کیونکہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. سو پیپلز پارٹی وڈ وانٹ ٹو نیگوشیٹ فار اے بیٹر ڈیل, اور اگر تو شہباز شریف ہیز ٹو کنٹینیو اینڈ بلاول وونٹ بیکم دا پرائم منسٹر, جو کہ ڈیل پہلے یہی طے ہوئی تھی تو اپیرنٹلی, سو لہٰذا پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب would want to strike a better deal جس میں اپوزیشن کے ایک رول اور جس میں بلاول صاحب خوب لتاڑ سکے اور اپنی ایک ووٹ بینک کو تھوڑا ایک ری انرجائز کر سکے یا ریوائیو کر سکے. تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کو ایک اس طرح کی موو پر بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کنٹمپلیٹ جیسے کیا جا رہا ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.